बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वो इस वजह से कि मौसम खुशगवार है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी के बाद मौसम में ये जो खुशगवार तब्दीली आई है, इससे लोगों के मूड भी खुशगवार हैं। और ब्लेसिंग ये है कि वैसे छुट्टियाँ चल रही हैं और लाहौरी, कल भी मैंने जिक्र किया था कि संडे तक तो ईद मना ही रहे हैं। वो जो लाहौरी ईद मना रहे हैं उसका मज़ा भी दोबाला हो जाएगा, ईद के गोश्त का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से अपने वीकेंड को भी इंजॉय कीजिए। बहुत सारे लोगों को ऑफिस में सैटरडे संडे ही ऑफ होती है, तो आज ही उनका वीकेंड हो जाता है। मौसम के हवाले से हमने बात करनी है। कल कुछ इलाकों में बारिश की वजह से लाइट भी मुसलसल जो है वो गई रही है, और इसके अलावा एक ग्रिड में आग भी लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके जो थे वो 4-5 घंटे वहाँ पे भी लाइट नहीं थी। खैर, खुशगवार मौसम के हवाले से हमने पहले बात करनी है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या कहेंगे मौसम के हवाले से? देखिए, एक ताज़ा हवा का झोंका था, और ख़ास तौर पर कल जब हवा तेज़ हवा के बाद फिर रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। 3-4 स्पेल्स हमने देखे कि कल जो बारिश की हो गई, और एक बिल्कुल वो शाम के औकात में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो गर्मी का ज़ोर था वो कम हुआ, शिद्दत कम हुई। बल्कि मैं वो टेम्परेचर चेक कर रहा था तो हर रोज़ रात के औकात में भी 37-38 हुआ करता था, और एक प्रॉपर एक हीट जो है वो फील होती थी। लेकिन कल कदरे मुख्तलिफ था। कल 27-29 पे कल शाम के औकात में, और ठंडी हवा जो है वो चल रही थी, तो ख़ासा खुशगवार मौसम हुआ। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अभी ताज़ा छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, बल्कि लाहौरियों की ही नहीं, बल्कि ये पूरा वीक एग्जैक्टली ये ईद के हवाले से ये वीक पूरा छुट्टियों का ही है। तो तफरी गाहों में काफ़ी जो वो रश रहा, और फिर ज़ाहिर है हर किसी की चिड़ियाघर में, जू सफारी में कल भी बहुत रश था। सैटरडे को भी वैसे भी लोग जाते हैं, बच्चों में जाने की जगह। इरफान साहब ना, कल जब मौसम खुला और उसके बाद ऐसे लग रहा था कि वाकई हम किसी और दुनिया में आ गए, और खुदा की कुदरत के ऊपर जितना बार बार शुक्र अदा कर रहे थे वो लोग। और वाकई आप देखें कि जिस कदर 3 दिन ऐसे गर्मी रही है, जिस तरह गर्मी थी, घर से निकलने को नहीं दिल कर रहा था। और उसके बाद अल्लाह पाक की तरफ से कल जो बारिश, और उसके साथ साथ काली घटाएं, ठंडी हवाएं, और ये तो ऐसा था, लग ही नहीं रहा था कि हम जून में हैं। और अचानक मौसम चेंज हुआ। परसों से अगर हम बात करें तो ईद के तीसरे रोज़ से सुबह के वक्त जो थी थोड़ी सी हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद 10 बजे 9 बजे के बाद जो है वो वेदर गर्म होना शुरू हो गया। लेकिन कल दोपहर के वक्त जब बारिश आई, काली घटाएं, ठंडी हवा, और आसमान के ऊपर देख के बड़ा अच्छा फील कर और रहा आज था। भी कदरे गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल। अभी आप सुबह जब भी हम ऑफिस आए हैं तो उसके बाद आप देखें कि वेदर के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, वाली गर्मी चल रही थी, उससे जो है वो पनाह मिली है। और वाकई ये लोग जिस कदर परेशान थे इस गर्मी की वजह से, और खुसूसी तौर पे जब छुट्टियां हों, घर में गैदरिंग हो, आपके मेहमान आए हों, उस टाइम पे लाइट जैसे आपने बात मतलब की, मैं तो परेशान थी कि लोग ईद इंजॉय कैसे कर रहे हैं। नए कपड़े पहनना और फिर खाने खाना इस मौसम में वाकई बहुत ज्यादा खाना ही नहीं, खाने बनाना बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली वो एक हरकुलियन टास्क रहा है वो हर जगह पे। ऑब्वियसली मेहमानों की आमद का सिलसिला तो रहता ही है ईद के अयाम में, तो वो बड़ा एक मुश्किल था। और उसके बाद फिर कल ये जब ईद ख़त्म हुई है, लेकिन वो चूँकि अभी छुट्टियों का ही एक वो है, बच्चों को वैसे छुट्टियां एग्जैक्टली, तो वो कल के बाद जो है वो काफ़ी ठहराव आया है मौसम में। अल्लाह करे कि ये इनफैक्ट ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि मौसम जो है कुछ इसी तरह से बेहतर है। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि वैसे ही जून जुलाई चल रहा है आगे, तो प्री मानसून का जो स्पेल है वो नॉर्मली अगर हम 4 सालों की वाली गर्मी तो ज़्यादा पिछले 4-5 साल का अगर हम देखें तो ये मानसून का जो प्री मानसून सेशन है वो 10 से 12 जून को शुरू होता है, जो इस मरतबा नहीं हुआ। और अभी जिस तरह से प्रोडिक्शन की जा रही है, ये कहा भी जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि 40% ज़ायद बारिशें होनी हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्री मानसून का जो स्पेल था, अभी हमें ये मौसम एंजॉय करने दे। आप बहुत आगे जा रहे हैं, मानसून का तो नाम भी ना लें, प्री मानसून खबरों की तरफ चलें जी। अच्छा जी, लीड स्टोरी ये है कि ऑपरेशन मुलतवी है, मरीज परेशान है। जर्नल, म्यो, गंगाराम और इसके अलावा जी दीगर जो शहर के बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर चल रहा है एहतजाज।
اور اوپر خبر اس کی یہ ہے کہ شہر میں خسرہ کی وبا 24 گھنٹوں میں 21 بچوں میں مرض کی تصدیق ہوئی ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ینگ ڈاکٹرز آخر چاہتے کیا ہیں۔ کل زاہد صاحب کی خبر تھی جو کہ لیڈ سٹوری ہمارے ہی اخبار کی تھی کہ موسم اس طرح کا ہے اور پھر عید پہ لوگوں نے کھانے شانے بہت کھائے تو ہسپتالوں میں رش رہا ہے۔ تقریباً ہر ہاسپٹل میں 180 150 لوگ جو ہیں وہ پیٹ کے امراض کے ساتھ آئے ہیں۔ تو اگر ہاسپٹلز میں یہ صورتحال رہے گی، میں سب لوگ جو کہ ان کی میرے خیال سے کوئی 1-2 لوگ ہی ہوں گے جو ہم حمایت کرتے ہوں گے، ایک دفعہ جا کے ایک دفعہ ہاسپٹل میں حالات دیکھ لیں کہ کیا ہیں، مریضوں کی تعداد کیا ہے اور ڈاکٹرز اپنی ہر درمی پہ۔ راؤ صاحب دیکھیے، یہ المیہ ہے ہمارا کہ جن کو ہم مسیحا سمجھتے ہیں، جن پر ریاست کا، حکومت کا، پبلک ایکسچیکر کا وہ خون پسینے کی کمائی ان پہ خرچ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ڈاکٹرز بنتے ہیں اور ڈاکٹرز بننے کے بعد پھر یہ ینگ ڈاکٹرز بنتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر یہ ینگ ڈاکٹرز بنتے ہیں، اور ینگ ڈاکٹر کے بعد پیش خدمت ہے ینگ نرسز۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ساہیوال میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں 11 بچوں کی جو اموات ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹرز کی کوئی غفلت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس پہ چیف منسٹر نے نوٹس لیا، انکوائری، انیشیل جو انکوائری ہوئی اس میں پتہ چلا کہ ڈاکٹرز کی غفلت جو ہے وہ، ہم اس پہ بھی انکوائری کو چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ یہ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ چلیں جی ڈاکٹر کو، اگر ڈاکٹر قصوروار نہیں بھی ہے، اگر وہ اریسٹ ہو گیا تو تفتیش میں اوبویسلی بات ساری سامنے آ جائے گی۔ آفٹر آل 11 جو بچوں کی اموات ہوئی ہیں وہ بھی تو کسی کے لخت جگر تھے اور وہ بھی تو مستقبل کے معمار ہو سکتے تھے، ان کا کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ پھر اس وہاں پر جو نرسز اقصیٰ کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کو بھی اریسٹ کیا گیا، ڈاکٹر کو بھی اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد سے یہ آپے سے باہر ہیں ینگ ڈاکٹرز خاص طور پہ اور ینگ نرسز۔ اچھا، ان کے حوالے سے ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، اگر ان کے بلکہ اس پر از خود نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اس پہ بلکہ اس پہ تو اعلیٰ جو عدالت عظمیٰ اس کو بھی مداخلت کرنی چاہیے کہ ہسپتالوں میں عوام جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں، جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں اور پھر آپ کی تنخواہوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ مافیا جو ہے نا یہ اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ اس کے آگے سب لوگ بے بس ہیں۔ یہ مافیا سے وہ بھی چاہے آگے، وزرائے صحت ہے، وہ چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب اب کسی کی نہیں چلتی ہے نا۔ اس کی ایک بیسک وجہ ہے نا، جب سٹیٹ کی رٹ نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کے کام تو ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے فوری طور پہ اس کے اوپر نوٹس لیا گیا، ڈاکٹرز کو کس طرح ہاسپٹل سے اریسٹ کروایا گیا، یہ بھی ایک چیز غلط ہے۔ آپ تصویر کا ایک رخ تو دیکھ رہے ہیں لیکن دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے کہ آپ ڈاکٹر جس کو پوری دنیا کے اندر مسیحا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل جس کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک بھی نہیں ہوگی شاید، وہ جا کے اس کو کالر سے پکڑ کر ہاسپٹل کے اندر سے اس کو گھسیٹتا ہوا لے کے آئے، اور اس کے بعد اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر آرڈر کر ہی دیا کہ ان کو گرفتار کرے، تو گرفتاری کے کچھ دیر بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ نے فوری طور پہ انہیں کہا کہ ہم ان کو چھوڑ دیا جائے؟ جب آپ کی اسٹیٹ کی ریٹ کم ہوگی، ریٹ ویک ہوگی، تو اس کے بعد اس طرح کے واقعات ہوگے۔ اب دیکھیں ڈاکٹرز کی جانب سے کیا کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اور اس کے اندر تمام جو لاہور کے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان کے آؤٹ ڈور بند رہے، جس کے اندر گنگا رام ہے، آپ کا میو ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل ہے، اس طرح باقی تمام ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر آؤٹ ڈور بند رہے۔ اب آؤٹ ڈور بند ہونے کا نقصان کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ لوگ آؤٹ ڈور کے اندر وہ لوگ نہیں آتے جو ایمرجنسی کے لیے آتے ہوں، وہ لوگ آتے ہیں جن کا روٹین میں چیک اپ چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسا ایشو جس کے لیے ان کو آؤٹ ڈور میں جانا پڑے، اس کے لیے وہ لوگ ٹائم لیتے ہیں۔ ٹائم اب عید کی بیچ میں 3 چھٹیاں، چوتھے دن آپ نے جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم اپنا علاج کروا لیں گے، یا ڈے بائی ڈے جن کے علاج چل رہے ہیں جب وہ ہاسپٹل پہنچیں گے تو پتہ چلے گا آج تو آؤٹ ڈور بند ہے، ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ چھٹی پہ ہیں، آج ہڑتال پہ ہیں۔ تو اس کے لیے ایک طرف اسٹیٹ کو یا تو اپنی ریٹ منوانی چاہیے، اگر آپ نے ان لوگوں کو گرفتار کروایا تو اس کو گرفتار کروانے سے پہلے آپ کو انکوائری کرنی چاہیے تھی۔ انکوائری کے اندر یہ لوگ انکوائری کے نتیجے میں ہی گرفتار کروایا گیا، تو پھر ان کو وزیر اعلیٰ کو بیوقوف بنایا گیا، جنہوں نے انیشل انکوائری کے اندر ہی بتا دیا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس میں گلٹی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو کمپلیٹ جو ہے انکوائری رپورٹ ملی، اس میں آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر سے ہم سے غلطی ہوگی، ڈاکٹرز کو رہا کیا جائے۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے
جب آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے تو ریئیکشن تو ڈیفینیٹلی آئے گا. دوسری بات رہی کہ یہی وہ ینگ ڈاکٹرز ہیں جن کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کاندھوں پہ بٹھا کے رکھتی تھی. مسلم لیگ نون بھی بٹھاتی رہی ہے, اس طرح نہ کرے. خواجہ سلمان بھی کون احتجاجوں میں آ کے بیٹھتا تھا, عرفان صاحب بھول گئے. دونوں ان لوگوں میں آپ کو ان ینگ ڈاکٹرز کے احتجاجوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد آپ پہلے خود یاد کر لیں, ہمیں نا یاد, آپ خود پہلے یاد کر لیں, آپ پہلے خود یاد کر لیں. بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ ینگ ڈاکٹر جو ہیں 3 سال پہلے بنے ہیں؟ نہیں نہ بنے. یہ ینگ ڈاکٹر کی تاریخ آپ کو یاد آئے گی, یہ 14-15 سال پرانا, 2008 سے 2008-9 سے 2008 میں کس کی حکومت تھی؟ سن لے, بات سنیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا. اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد آپ کے جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. جب وہ ایکٹ کی بات ہوئی, راؤ صاحب بات سن لیا کریں, آپ تاریخ کو درست کر لیں. تاریخ درست کر رہا ہوں میں. جب پرائیویٹائز کرنے لگی ہے گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو تھے وہ ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے تھے اور کہتے تھے MTI ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, میں اسی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں جب پرائیویٹائزیشن کے لیے, تو اس میں مسلم لیگ نون ان کے ساتھ ایشو انہی کو وہ ہتھیار بنایا گیا. وہ ایشو ڈیفرنٹ تھا راؤ صاحب, ہتھیار ان کو بنایا گیا, ینگ ڈاکٹر کو ہتھیار بنایا گیا. ہر پارٹی ان کو یوز کرتی رہی. اب پھر وہ یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہوا کہ اس کے بعد آپ سے یہ سنبھالے نہیں جا رہے. اب یہ معاملات جب آپ کی ریٹ ہی کمزور ہوگی, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں جن کی طرف سے جن کو پہلے رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈاکٹرز کا قصور ہے, جب ایک جو میٹرک پاس جو تھا وہ کانسٹیبل یا اے ایس آئی جا کے کالر سے جا کے ہاسپٹل کے اندر سے ان مسیحاؤں کو پکڑ کے لاتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ڈاکٹرز جو تھے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بیچارے, اس میں ینگ ڈاکٹر بھی شامل تھے. لیکن اگر آپ ان ینگ ڈاکٹر سے سائڈ لے رہے ہیں تو انتہائی معذرت ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ لاکھوں ممبرز والی سیاسی جماعتیں اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کر سکتی آج کے دور میں, جس طرح سے یہ مٹھی بھر جو ڈاکٹرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ مٹھی بھر ڈاکٹرز کتنے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. ان کو اوبیسلی آپ میو ہاسپٹل میں دیکھ لیں, سروسز میں دیکھ لیں, یا چلڈرن ہاسپٹل ہے, یہ سارے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں آپ دیکھیں لوڈ بہت زیادہ ہے. ایون دین کہ آپ کا جو جناح ہاسپٹل ہے یا وہ لوڈ کور بھی یہی لوگ کرتے ہیں. بالکل یہ بھی آپ سوچیں, بالکل آپ وہ ینگ ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. اچھا, یہ اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ کور کوئی نہیں کرتے, یہ صرف ڈھنگ ٹپاؤ پالیسی پہ رہتے ہیں. یہ پالیٹکس کرتے ہیں. انفیکٹ اداروں کے اندر یہ پالیٹکس کرتے ہیں. کبھی صرف نہ جا کے وزٹ کیجئے میرے کہنے پہ. عرفان صاحب 2 ہاسپٹلز کا نا ایوی وزٹ کر لیں, کبھی ان کی پہ باہر نکلے ہونا, اگر آپ ان کو دیکھنا ہے, ایک میو اور ایک سروسز کا ایوی وزٹ کر اگر لیں, آپ ٹائم دیکھ لیں, آپ وہاں پہ جا کے کبھی دیکھیے گا کہ آپ کو سینئر ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا. سینئر ڈاکٹر اگر آئے گا, سینئر ڈاکٹر آئے گا 11 سے 11:30 بجے آئے گا, اور 1 بجے اس کی چھٹی کا ٹائم ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر سنبھالنا کس نے ہے, یہ بھی نہیں دیکھتے. یہ بھی نہیں دیکھتے. عرفان صاحب, بڑا مسئلہ ہے یہ اپنا کام بھی پورا نہیں کرتے. یہی تو ملک کا مسئلہ ہے کہ اپنا کام نہیں کرتے یہ لوگ. دیکھا باہر بیٹھ کے تنقید تو بہت اچھی کر رہے ہیں آپ لوگ, لیکن میں نے بھی جا کے دیکھا ہے. آپ لوگ ان ہاسپٹل کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ کو کام کرتے ہوئے بھی ینگ ڈاکٹر نظر آئیں گے. آپ کو ینگ ڈاکٹرز نظر نہیں آئیں گے. آپ کو ایمرجنسی میں جو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں زیادہ, ان کی تعداد زیادہ اسٹوڈنٹس کی ہے. اچھا, وہ 60 سال کے اور نہیں 60 سال وہ ینگ ڈاکٹرز ہی ہیں جو اس تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہیں. بھائی وہ ابھی ان کی چونکہ ڈگری تو مجھے آج معذرت کے ساتھ ترجمان لگ رہے ہیں. نہیں, ترجمان کے علاوہ آپ بات انہی کی وجہ سے تو سارا مریضوں کے خوار ہونے کو اگر آپ کہنا کہ یہ صحیح ہے تو پھر حالانکہ بات جب میں نے شروع کی, میں نے جب بات شروع کی کہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے, گورنمنٹ اگر ایک آرڈر کرتی ہے اس کے کچھ دیر بعد اس کو وڈرال کرتی ہے, کوئی اپنی ذمہ داری کا بھی تو مظاہرہ کر لیں. اس طرح تو پیشنٹس ہوں گے. جب آپ نے جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری کائنات کی جان بچائی. آپ کیا بات کر رہے ہیں, بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, آپ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کو تو شرم ہی نہیں آتی. بچوں میں جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے. سو ریکویسٹ سب پیرنٹس سے یہ ہے کہ اپنے تقریباً 6 سال تک کے بچوں کو جو ہے ویکسینیشن ضرور کرا لیں, کیونکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر ویکسینیشن کے باوجود, اچھا نارملی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کو ساتھ ٹیکے لگوا لیے ہیں, تو وہ کارڈ پہ جتنے ریکوائرمنٹ تھی وہ ٹیکے مکمل ہو چکے ہیں, لیکن جب بھی کوئی وبا آتی ہے تو اس کی بوسٹر ڈوز لگوانا. برس اس میں اموات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں خسرہ کی وجہ سے.
वेलकम बैक वंस अगेन। सो सारिफीन का एक बहुत बड़ा मसला था कनेक्शन। अगर आपने नया लगवाना होता था तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल का सामना था। अब एक साल में 17,75,000 से ज़ायद बिजली कनेक्शन देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी हुकूमत ने लाखों नए सारिफीन को बिजली फराहम करने का ये मनसूबा बनाया है। अदरवाइज़ क्या होता था जी, अगर आपने जल्दी कनेक्शन लगाना है, अच्छे खासे पैसे दें और आपको जल्दी ये सहूलत मिल जाएगी। इरफान साहब। बिल्कुल अना, ये बहुत वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह जो आबादी बढ़ती जा रही है उसके बाद बिजली का कनेक्शन और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है ना कि लोग 2, 3, 4 मीटर लगवा रहे हैं। ये भी ट्रेंड बड़ा आम हुआ है। ये तो वाकई बहुत हाँ, आम तो हो फिर चुका ये है। साथ मेरे ख्याल से इस वजह से ज़्यादा वो बर्डन बढ़ जाता है। डेफिनेटली आप देखें कि जब आपके पास घर हैं 500 और वहाँ पे मीटर लग जाए 1500, तो उसके बाद उस डिवीजन के अंदर इश्यूज तो क्रिएट होंगे कि उनको बिजली के जो मीटर्स और कनेक्शन जो हैं ये एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक दिए जाते हैं कि इनकी ज़रूरत कितनी है, इनकी बिजली की खपत कितनी है, उस हिसाब से जो है ये डिवीजन किए जाते हैं कि आपको इतने मीटर मिलेंगे, इतनी आपके जो है वो यूनिट्स होंगे। ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से जो 1,75,000 जो है वो यूनिट्स जो मीटर हैं इसको देने का फ़ैसला किया गया। मैं समझता हूँ ये वक्त की अहम ज़रूरत है और इससे एक तरफ आपकी ये करप्शन के जो वाक़यात थे जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे कि आपने मीटर लगवाना है उसके लिए आपको 20-25-30 हज़ार रुपया जो है वो, अगर आम ऐसे घरेलू ही है। मीटर है उसके लिए आपको 30-35 हज़ार रुपया और रिश्वत कमर्शियल के देंगे। लिए तो अच्छे खासे लाखों कमर्शियल के लिए तो आप सोचें भी ना कि वो आपको एक तो जल्दी लगाया जाएगा या दूसरा लगाने के बाद आप वो सिर्फ फीस देकर लगवा लेंगे। कमर्शियल और हर जगह के ऊपर करप्शन का एक बाजार गर्म था। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से जैसे ये पॉलिसी दी गई है कि 1,75,000 हमने मीटर लगाने हैं इस साल के दौरान, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक तो करप्शन का बाजार गर्म होगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैसे मिलेगा? जब आपके जो सोसाइटीज़ बन रही हैं या आपके जो बहुत ज़्यादा घर बनने शुरू हो गए हैं, लाहौर जैसे आपने देखा होगा एक्सपैंड हुआ, तो उसके बाद लोगों के ये इश्यूज बिजली चोरी के भी इसी वजह से बढ़े कि आपकी सोसाइटीज़ जहाँ पे बिजली का कोई मुनासिब तरसील का निज़ाम नहीं था वहाँ पे बिजली चोरी होनी शुरू हुई, या अभी वो सोसाइटीज़ जो LDA से प्रूव नहीं थी या अभी वो पाइपलाइन में थी वहाँ पे घर बनने शुरू हो गए, तो पूरा इलाके को गैस, बिजली, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो चोरी के ज़रिए देनी जानी शुरू कर दी गई। अगर आप वन विंडो के तहत जैसे अब शुरू किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट कर लें, वैसे भी तो इस्तेमाल हो रही है वन विंडो के तहत, अगर आप ये मीटर जारी करने शुरू करेंगे तो इससे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे करप्शन की रोकथाम होगी लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। और इसके लिए अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। दो चीज़ें जिनमें एक तो आपने ये देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है कि चले आपने ये फैसला कर लिया कि आपने अब एक हदफ मुकर्रर कर लिया है, ये बुनियादी ज़रूरत है। अगर किसी ने बेशक 1.5 मरले का घर बनाना है या 1.5 कनाल का घर बनाना है तो उसको बिजली का मीटर तो ऑब्वियसली उसकी बुनियादी ज़रूरत है। ये इसको सरकार का और फर्ज ज़्यादा भी है। इसको और ज़्यादा आसान करने की ज़रूरत है। यानी ऐसा ना हो कि जो डिमांड नोटिस है, आप क्या चाहते हैं, क्या मैं ये चाहता हूँ कि ये विद इन आवर्स होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड नोटिस आप जमा करवाएं और उसके बाद फिर दफातर के साहब आप डेज कह दें, आप भी आवर्स में आ गए। नहीं तो आपने सर्विस क्या हालात आपने देखें, क्या यहाँ मुफ्त पर आपको लगता है आपने क्या मुफ्त possibility है? देनी है ये सर्विस? आपने मुफ्त देनी है तो फिर तो बात समझ आती है। आपने तो चार्ज करने हैं पैसे। अभी जो एक नोटिफिकेशन, आई डोंट नो कि वो असली है या नकली है, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आपको नहीं पता तो फिर इस पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। ये 3 फेज मीटर के हवाले से उसकी फीस 75,000 रुपये उसका डिमांड नोटिस कर दिया। और आम जो मीटर है, अब लोग 75,000 भी शायद लोग दे देंगे, इशू नहीं है। लेकिन जो सर्विस डिलीवरी है जिस आप खुद बेसिकली जवाब पैदा करते हैं जब ताख़ीर से आप करेंगे, और कभी बेचारा 1 मीटर के लिए जब चक्कर लगाई जाएगा बार बार सब डिवीजन का, तो वो उसके पास क्या ऑप्शन रहेगी? बिजली तो इस गर्मी में आप इस्तेमाल करनी है ना उसने, या हमसायों से लेगा या फिर चोरी करेगा। ये एक ट्रेंड जो बड़ा आम है, बिजली चोरी कर रहे हैं और मीटर को आप डिफेक्टिव कोड लगा के मीटर जाया करें, उनका तो मीटर बड़ी जल्दी आ जाता है। दूसरी जो उनका मीटर, हाँ देखें वो एक हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइकून थे, वो कहते थे मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ, तो वो फाइलों को पहिए, जब मीटरों को पहिए लगेंगे तो उसके बाद मीटर तो लगेंगे। दूसरा जो मसला दरपेश है वो ट्रांसफार्मर्स की किल्लत है, बिजली की तरसील प्रॉपरली नहीं हो रही। अगर आप बात करें ये जो एक्सेस कॉरिडोर बना है, इसके दूसरी तरफ की आबादी की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 15 लाख से ज़ायद आबादी है,
اور وہاں پر اگر ٹرانسفارمر کسی کا خراب ہوا ہے تو وہ بیچارے گھروں والے پیسے اکٹھے کرتے رہیں گے کہ ٹرانسفارمر خود ہی ٹھیک کرا لیں. لیسکو کا جو سب ڈویژن ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گی یا کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. نہ صرف آپ بجلی کے جو میٹرز ہیں ان کی ترسیل کو بر وقت یقینی بنائیں بلکہ ٹرانسفارمرز کی جہاں پر قلت ہے اس کو بھی دور کریں, اور پھر آپ کے جو بجلی چوری کے واقعات ہیں یہ بھی کم ہوں گے. جب اوبیسلی آتی جائے گی بجلی نان سٹاپ آپ دیں گے تو پھر کون چوری کی طرف جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. اور اب چونکہ 2000 میگا واٹ لاہور شہر میں ویسے ہی برڈن کم ہوا ہے لیسکو کا یہ سولر پینلز کی وجہ سے, تو صرف اپنا قبلہ درست کر لیں. اور جو چلیں ہم آپ کی بات کو سیکنڈ کر لیتے ہیں کہ اگر 3 دن میں یا 4 دن میں میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس جمع ہونے کے بعد میٹر مل جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے حقیقی معنوں میں. یہ نا اس کے ساتھ یہ سولر جیسے راؤ صاحب نے بات کی کہ سولر کی وجہ سے 2000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کم تقریباً 2000 بجلی ان کے پاس تو اسی کی وجہ سے انہوں نے جب انف بجلی آئی تو اس کے بعد یہ بھی تو پلاننگ کی گئی ہے کہ ہم نے اپنے لاسز بھی تو کم کرنے ہیں. جب آپ کے یونٹس نہیں بکیں گے, آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں آپ کی سیل ہوں گی, تو اس کے بعد آپ یہی کریں گے کہ لوگوں کو کہیں گے یار ہم اور زیادہ سے زیادہ. گزشتہ رات ایک سوسائٹی میں تھے, وہاں پر ابھی بالکل ریسنٹلی جو لیسکو کی لائنز بچھائی گئی, پہلے ان کی اپنی تھی سوسائٹی کی, اور کل ہم جب گئے تو ہر گھنٹے کے بعد لائٹ جو ہے وہ جا رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا کہ ہم سوسائٹی کی بجلی استعمال کرتے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا وہاں پہ بجلی چوری کا ایلیمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں پہ سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے وہاں پہ اگر سوسائٹی کو 65 روپیز پر یونٹ دے رہا ہے کنزیومر تو پھر وہ لیسکو کو کیوں نہیں دے گا؟ تو اس طرف بھی آپ کو آنا ہے. وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کے وہ جو ٹرانسفارمرز ہیں, جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں, ان کو بہتر کرنے کی پرانی ہیں اور آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ بھی کوئی نہیں ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ونس اگین. بات ہو رہی ہے جی 100 دن کی کارکردگی کے حوالے سے. وزارت اعلیٰ میں مریم نواز نے ویژن اور قابلیت پر وہ پورا اتری ہیں. یہ کہہ رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ. راؤ صاحب کیا کومنٹ کریں گے؟ کہہ تو ان کا دعویٰ تو ہے کہ 100 روز میں میں نے کہا شاید کہہ رہے ہم نے بڑا کوئی دودھ کی نہریں یا بہا دی. ظاہر ہے 100 روز ایک کسی بھی گورنمنٹ کا وہ طرز حکومت سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح چلے گی, لیکن جو ون مین شو ہے اس کے نتائج بعض اوقات اچھے بھی نکلتے ہیں اور اکثر اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے, اور پھر وہ بھگتنا بھی پڑتا ہے, اور پھر بھگتنا پوری کیبنٹ کو پڑتا ہے. تو اس سوچ سے آپ کو باہر آنا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں 100 روز میں تو آپ نے جو کیبنٹ کا جو ایک آئینی تقاضا ہے کیبنٹ کا سائز, یعنی 39 رکنی کیبنٹ آپ کر سکتے ہیں, 36 سے 39 رکنی کر سکتے ہیں, آپ نے ابھی تک وہ نہیں کی. آپ نے جو سٹینڈنگ کمیٹیز بنانی تھیں جس نے پنجاب اسمبلی کا بزنس جو ہے سرکاری اور پرائیویٹ جو بلز آتے ہیں جس سٹینڈنگ کمیٹیز نے ان بلز کو دیکھنا تھا, ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی کو دیکھنا تھا, وہ آپ نے ابھی تک نہیں بنائی. پارلیمنٹری سیکرٹریز کی آپ نے تعیناتی کرنی تھی, 100 روز میں آپ نے وہ تو نہیں کی. لیکن 100 روز میں آپ نے 100 روز نہیں, پی ایم ایل این کا جو طرز سیاست ہے وہ وہی ہے جو 1985 میں ہوا کرتا تھا کہ اپنے لوگوں کو نگلیکٹ کرنا ہے, جن کی وجہ سے جن کے مارے کھانے سے پارٹی الائیو رہی, جن کے خون سے پارٹی کو تقویت ملتی رہی, جن کے جد و جہد سے, جن کے پتھر کھانے سے مسلم لیگ نون مزاحمت کی سیاست کرتی رہی. لیکن وہ تمام جو ایلیمنٹ ہے اس کو یکسر نگلیکٹ کیا ہے ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے. اچھا یہ تو ایک انٹرنل بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن گورننس کی اگر بات کریں تو گورننس میں آپ ہر چیز پہ جب قادر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر چیز پہ قادر وہی ہے. ہر چیز پہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ ہو سکتا ہے 1 2 3 یا 4 ڈپارٹمنٹس میں آپ کی جو سوچ ہے ان پر آپ 100% عمل درآمد کروا لیں, لیکن اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں. مجھے بتائیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ تو ایک سائیڈ پہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے 14 لاکھ کے کرائے واپس کروائے ہیں. ایک طرف ہے وہ سٹیٹمنٹ چھوڑ دیں, آپ کوریج کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا آپ اس کارکردگی کو 100 دن کی کیسے دیکھتے ہیں؟ 100 دن کی کارکردگی کوئی میں اگر اس طرح سے بات کروں کہ یہ بہت کوئی زبردست ہے تو یہ آئیڈیل تو نہیں کہا جا سکتا,
काफ़ी सेक्टर्स में काम किया गया है। Health मिसाल में, के तौर IT पे में, मिसाल के तौर पे अशिया खरोनोश की कीमतों में एक ठहराव आया, उसमें काम किया बिल्कुल अच्छा। पहली ही स्पीच में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया था कि वो एक ऐसी जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने जा रही हैं जो रेगुलेट करेगी, हर चीज़ को यकीनी बनाएगी कि कोई गिरां फरोशी नहीं होगी, कीमतों की हो गया ये? जो अभी तो वो सिर्फ कागज़ों में, उसके लिए 8 बिलियन रुपीस भी रखे गए हैं। वो पता नहीं कब बनती है, 100 रोज़ में वो तो नहीं बनी। और उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे थे जिसमें ख़ास तौर पे एयर एम्बुलेंस का एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। कागजों में अभी भी नहीं, उसमें काफ़ी हद तक काम हो रहा है। इसी तरह से क्लिनिक ऑन व्हील का काम जो है वो कैंसर हॉस्पिटल, जो एग्जैक्टली कैंसर हॉस्पिटल, फिर आईटी सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक अच्छे इनिशिएटिव हैं। आईटी का जो हम पहले भी आपसे बात हो चुकी है इस पे कि हमने ये आईटी का, ये 25 साल पहले आईटी सिटीज़ बनने चाहिए थे। आज से 25 साल पहले बेंगलोर इंडिया का शहर आईटी सिटी डिक्लेयर किया गया था। अगर हम और 100 दिन की बात करें तो 100 दिन में ये आईटी ना तो ये यूनिवर्सिटी बन रही है, बनी नहीं है, लेकिन मैं एक आम आदमी वाली बात करूंगा। मैं आपको एक आम आदमी की फीलिंग अपनी बताता हूँ। मैंने इस 100 दिन के अंदर कोई नया स्कूल बनते नहीं देखा। मैंने इस 100 दिन के अंदर किसी स्कूल की बिल्डिंग को मरम्मत होते हुए नहीं देखा। मैंने इस 100 दिन के अंदर कोई डिस्पेंसरी जो है उसको रेनोवेट होते हुए नहीं देखा। मैंने इस 100 दिन के अंदर रिवैम्पिंग का काम चल रहा है, चलने की वाली बात नहीं किया करें। शुरू भी किया गया, उसके लिए खतीर रकम भी रखी गई है। कागजों वाली चीजें ना आम आदमी को बुखारी बनते ना सुनाए, जो आपको नजर आ रहा है वो आप बात करें कि आपको एक आम आदमी को क्या उसके घर के अंदर साफ पानी पहुंच गया? नहीं। क्या आम आदमी की गलियां मोहल्ले जो टूट फूट का शिकार थे वो 74 बिलियन खर्च करने जा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे मैडम उस्मा बुखारी बन के ना मेरे साथ बात करें। मैं आम आदमी बन के जो सड़क के ऊपर नजर आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये 100 दिनों की बात कर रहा हूँ। आपने ठीक है प्लान में रखा होगा, प्लान में आपने ये भी रखा होगा हमने मार्च के अंदर जो है जाकर वहां पे नए कोई तजर्बात करने हैं, वो रखा होगा आपने। रखें आप, अच्छी बात है। आपने दूध की नहरें आपने प्लान की होंगी, अच्छी बात है, करें। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपने अब तक किया क्या? लाहौर के अंदर जो हमने 113 माह देखे थे निगरान गवर्नमेंट के, कि उसके दौरान बहुत से आपको अंडरपास बनते हुए नजर आए, बहुत से पुल बनते नजर आए। लाहौर समेत पंजाब के तमाम जो हॉस्पिटल थे इनको रिवैम्प किया गया। तमाम पुलिस स्टेशन जो थे इनको रिवैम्प किया गया। आपको एक पॉलिसी दी गई कि आपने किसानों को अपने पांव के ऊपर कैसे खड़ा करना है। क्या आपने वो काम किया? आपने तो किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा कुछ नजर आया? बिल्कुल नजर आया आपको? किसान आपको सड़कों के ऊपर नजर नहीं आए? किसान आपको गंदम की जब कटाई हुई तो उसके बाद आपको सड़क के ऊपर नजर नहीं आया? और ना अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपका जो एरिया है जिसमें बंद रोड, ये तो हमारी वाल्टन रोड हमारा एरिया, सारे लोग जो है बंद पड़े हैं। बदकिस्मती और पैसे भी हैं, बदकिस्मती है कि सरप्लस है, सुबह सरप्लस है। आपकी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये कौमी अलमिया है। पता नहीं कब हमारे जो आप सेटिस्फाइड है? मुझे पता नहीं पॉलिटिकल लीड को कब समझ आएगी कि ये काम जो भी कोई काम जो भी कोई नहीं मैं 100% तो इसको 100/100 तो नहीं दे रहा, लेकिन 100 में से मैं 65 तक मैं मार्क्स दे सकता हूँ, 50 से ऊपर मार्क्स देता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने ईद पे शहर को साफ देखा है, मैंने कहीं पे ताफुन नहीं देखा। मुझे आपने शायद पहली दफा आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी जो है वो याददाश्त बहुत पुरानी नहीं, पहली दफा नहीं देखा। यही दौर के अंदर आपने देखा होगा, पहली दफा नहीं देखा। वो जो 3 साल का एक गैप था, 3 साल का गैप जिसमें अलाइशें उठवाने के लिए, मुझे याद है अलाइशें उठवाने के लिए आप फोन किया करते थे, माइक ऑफ कर किया करते थे अलाइशें उठवाने के लिए। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हालात संभालना थोड़े मुश्किल थे। इरफान साहब, एक मिनट, कुछ कहना चाह रहे थे। आप मुतमईन नहीं हैं? आप जो पॉइंट्स आपने बताए बिलाशुबा वो ठीक आप कह रहे हैं? ठीक है। राव साहब ने 65 नंबर दिए, अग्री? राव साहब दे सकते हैं, राव साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान बताए
کہ ہم نے چاند پہ جا کے یہ اچھا راؤ صاحب دودھ پتہ کی کیا نہر کہہ انہوں رہے نے ہیں؟ بلکہ راؤ صاحب ایڈ جو کی بیچ منصوبے میں. کاغذوں میں ہے نا ہاں راؤ اچھا صاحب نہیں ان کو بھی میرے خیال سے سر آ رہے ہیں. یہی نہیں، بھی میں پروجیکٹ اگر تو آپ کاغذوں وہ میں کہہ رہے کوئی ہیں بات ویسے نہیں بھی کی. ہیں ان آپ کے لیے. پاکستان اچھا، تحریک انصاف کے دور کے اندر دیکھیں میں کوئی بات تو ایسی نہیں کر رہا کہ تحریک جو انصاف کے دور کے اندر ناممکن بزدار ہو. نے- یہ آپ کو دیکھیں 2 سالوں میں ممکن ہوتی بزدار ہوئی نے نظر جو آئے پلان دیے گی. تھے آئی ٹی عثمان سٹی بزدار نے. اور کینسر اسپتال، یہ 2 ایسے پروجیکٹ ہیں لاہور شہر میں، ان کا جو حجم ہے یہ تقریباً 70 ارب روپے کا ہے اور اس کے لیے پیسے موجود ہیں. اب اس کے بعد اگر یہ راؤ پروجیکٹ صاحب مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہسپتالوں میں ابھی مریضوں کو سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں، جو ہونے جا رہا ہے اس کو ادویات دیکھیے. مل رہی ہیں انہیں. ادویات مل رہی ہیں. ادویات کے ان کو حوالے مل رہی سے ہیں. ادویات کے حوالے سے آپ مجھے پتہ نہیں آپ رہتے کہاں پہ ہیں، میں تو حیران ہوں کہ آپ اتنے لا علم ہیں. ادویات کے حوالے سے پالیسی بنا دی گئی ہے کہ وہ پالیسی گھروں میں جا رہی ہیں. پالیسی نہ رہے. اور بھائی گھروں میں جا رہی اور ہیں. بھائی- اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ گھروں میں ادویات جا رہی ہیں. کون سا پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں، ہوتا رہے آپ کو آپ اپنا ایڈریس دینا، آپ کو دوائی بھجوا دیتے ہیں. مجھے نہیں چاہیے. یہ آپ کو دیکھیں. اگر چاہیے آپ کو چاہیے آپ ترجمان کے آفس سے باہر نکلیں، میں قطع نظر آپ سے کو پتا چلے میں یہ بات نہیں ہاسپٹل کر میں رہا. آپ کو ڈرپ لینے کے لیے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ بنولا بھی باہر سے لے کے آئیں. او آپ بھائی وہاں پہ جا کر آپ کیا عرفان بات صاحب کر آپ رہے کوئی ہیں؟ ٹیسٹ نہیں فری کرا ہسپتالوں میں سکتے. آپ کوئی ٹیسٹ نہیں فری کرا سکتے. ہسپتال تو یرغمال بنائے چکے ہیں ینگ ڈاکٹرز کی وجہ سے. عثمان بخاری کی اور صاحبہ کی طرح میں شور نہ کریں. میں عظمہ بخاری کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں. میں ان کی بالکل بھی بات نہیں کر رہا. میری اپنی ایک اوپینین ہے. میری اپنی ایک اوپینین ہے. آپ کا اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. ہاسپٹل میں جائیں. میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ اس سے اتفاق کریں. آپ کریں یا نہ کریں بنتا آپ بھی کی نہیں مرضی ہے. کرنا. بلڈ بینک میں جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اشیاء کو گیس کی قیمتوں میں ٹھہراؤ آیا ہے. راؤ صاحب اور مزید دو کم تین آنا چاہیے. سوالوں کے جواب جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ راؤ حکومتی صاحب اخراجات ری کو ٹیسٹ کم ہو کیا رہے جائے. ہیں. صاحب شور کرنے حکومتی سے اخراجات کو شور کم کیا کرنے سے جائے. نہیں ہوگا. شور کرنے سے نہیں ہوگا. روٹی کیا 25 روپے ٹیسٹ کی فری مل بالکل ٹیسٹ فری. اب مجھے اس کا علم نہیں ہے. نہیں ہے علم. آپ کو نہیں نا پتا. مجھے اس کا علم نہیں ہے. جس روٹی آپ کو روٹی 14 روپے کی مل رہی ہے بتائیں. ادویات کا نہیں روٹی آپ 14 کو روپے کتنی کی چاہیے اب میں آپ کو لے دیتا ہوں. دیکھیں پہلے میں ان کو روٹی تو لے کے ترجمان میں آپ کو لے کے نکلیں گے تو ادویات کا علم میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو روٹیاں میں لے دیتا ہوں شام میں. چلیں دیں 10 روٹیاں دیں. 140 روپے کی میں لے کے دلوا کے دیتا ہوں آپ کو. بلکہ میں تندور پہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کو 14 روپے کی دینی ہے. ویلکم بیک ونس اگین. ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ کچھ ایسے سوشل ایشو جو بہت سینسیٹیو بھی ہیں، جن میں ہمیشہ کسی ایک بندے کو بلیم کیا جاتا ہے، سو ان کو ڈسکس کریں. دین اسلام کیونکہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، سو دین اسلام کی روشنی میں ایک اسپیسیفک ایشو کے بارے میں کیا احکامات ہیں ان کو ضرور ڈسکس کریں. رہنمائی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی. سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے طلاق، جس کو انتہائی ناپسندیدہ عمل کہا گیا ہے. باوجود اس کے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اس عمل تک پہنچ رہا ہے، ایک وہ لڑکی جو شادی کر کے اپنے گھر میں آئی، اگر وہ مسائل کا شکار ہے، اگر اس کی زندگی مسلسل پریشان ہے، اگر وہ انسان جس کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنے آئی ہے وہی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا وہی اس کو مسلسل تنگی دے رہا ہے، وہ گھر جس کو وہ اپنا گھر سمجھنے آئی ہے وہ گھر اس کا گھر نہیں بن پا رہا، سو وہ پھر لڑکی کہاں جائے. اور پھر اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس کو ہم کیا ناپسندیدہ عمل کہیں گے. پھر سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے، پھر جو ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، پھر ہم جو ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہوگی، لڑکی کے یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے. آیا کوئی اس کی زندگی میں جا کے جھانکنے کی کوشش تو کرے کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہی ہے. بہت سارے ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لڑکیاں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں. خیر، ہم ایک عورت کی زندگی، شادی اور پھر آخر طلاق کی اگر نوبت آ جاتی ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا احکامات خاص طور پر ایک عورت کے لیے جاری کرتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اسلامک اسکالر علامہ احسن اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم کہیں گے. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بڑی ذمہ داری والی ایک عورت کی زندگی ہے، مطلب کسی بھی روپ میں دیکھ لیں، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں. سو وہ تمام ذمہ داریاں نبھاتی مجھے لگتا ہے ایک عورت بیچاری اپنی زندگی ختم کر بیٹھتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ایک نوبت ایکسٹریم لیول پر آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن کچھ ہوتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو حسب معمول آپ نے بہت برننگ اور جسے کہتے ہیں نبض وقت پر ہاتھ رکھ کے بہت زبردست قسم کا یہ ایشو جو اس مسائل کے متعلقہ تھا اور بڑا حساس ایشو، سینسٹیو ایشو ہے، جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں.
اور صرف معاشی نہیں مذہبی اور دینی طبقات میں بھی اس کو اسی طرح لیا جاتا ہے. بالکل ہے. تو اس کے پہلے حصے کی جانب کہ خاتون کے حوالے سے اسلام اور قرآن، اور ایک اور میں آپ کے لیے ہدیہ تبریک اور یہ مبارکباد کہ آپ نے لفظ دین استعمال کیا. ہم دین کے ماننے والے ہیں، مذہب کے نہیں. مذہب ایک بالکل جز چلا جاتا ہے اور دین ہے ادخلوا فی السلم الکافہ، پورے کو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اسلام ہر چیز کے اوپر ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، گائیڈنس فراہم کرتا ہے، معاملات فراہم کرتا ہے. تو خواتین کے حوالے سے یہ ایک مسکنسیپشن دو پیرائے میں پائی جاتی ہے. یا تو خاتون بہت نگلیکٹڈ دکھایا جاتا ہے، اور دوسری بات خاتون کو بہت زیادہ کمزور، کم عقل اور اس حوالے سے پیش کیا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اسلام کی اصل سے ہٹ کر ہیں. اسلام اگر خاتون کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو پوری سورہ مریم ہی مریم کے نام سے قرآن میں نہ اتارتے. سورہ ممتحنہ یہ قرآن مجید کا سورہ ہے، امتحان والی عورتیں خواتین کا ذکر نہ آتا. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں آیتیں نہ اترتی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں آیتیں نہ اترتی. پھر حضرت آسیہ کا ذکر نہ آتا. پھر اور خواتین کا ذکر قرآن مجید حدیث کے اندر موجود ہے، مومنات کا ذکر موجود ہے، صائمات کا ذکر موجود ہے. پہلی بات تو یہ میں تصور ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کو ذہن میں رکھیں. اگر خاتون کی اہمیت نہ ہوتی تو ماں کی عظمت کے پہلو کو قرآن بیان نہ کرتا. اور قرآن نے وہ پہلو بیان کیا ہے جو عمومی طور پر ہم عام بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، جو بچے کی ولادت سے متعلقہ اور جو تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے اس کو اس قرآن نے باقاعدہ نص قطعی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ان کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب نے جس طرح باپ کو پالنہار کہا ہے اس طرح اپنی عطا سے ماں کو بھی پالنہار کہا ہے، اور ماں کی عظمت کا ذکر، اس کی تکلیفوں کا ذکر کیا. اب آ جاتا ہوں اس حوالے سے، ماں کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو وہ جنت جس کے لیے ہم ساری نیکیاں خواہش کرتے ہیں، اللہ کریم نے ماں کے قدموں تلے رکھ دی خدمت والدہ کے ساتھ. اور دوسری طرف اور وہ جو بیوی ہے جس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا اسلام سے قبل اور اس کے بعد کی جتنی بھی آج بھی آپ جتنی بھی سوسائٹیز کو، جتنی بھی تہذیبوں کو آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہے. تو اس میں خاتون کو بطور بیوی اسلام کے سوا کسی نے نکاح کو آدھا ایمان قرار نہیں دیا. تیسرا آ جائیں بیٹی کے طور پر، جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. سورہ نحل کے اندر قرآن مجید فرقان امین نے واضح طور پر بیان کیا کہ کافروں کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی مشرکین مکہ، ان کے چہرے بجھ جاتے، سیاہ ہو جاتے، ان کی جو جبینیں تھیں وہ جھک جاتی، سر جھک جاتے. اب کہتے کیا کریں، یا تو اس کو دفنا دیں، زندہ درگور کر دیں، یا اس ذلت کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے بیٹی کو ذلت کہا جائے، اس کو تاجدار کائنات نے رحمت قرار دیا. جس دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا حضور کھڑے ہو کر تاجدار کائنات اپنی بیٹی کا استقبال فرما رہے ہیں اور ماتھا چوم کر اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں. یہ عظمت خواتین کے حوالے سے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، خواتین حاضر ہوئیں. عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ مردوں نے لے جانا ہے، ہم خواتین کہاں جائیں، ہمارا ٹائم کدھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صرف خواتین کے لیے رکھا ہوا تھا، جس میں صرف خواتین آ کر ایجوکیشن کے لیے بیٹھتی، تعلیم کے لیے بیٹھتی، صحبت کے لیے بیٹھتی. تو یہ کنسیپٹ تو میں اس حوالے سے اس کی نفی کرتا ہوں کہ خواتون کسی بھی صورت کو اس کو کم عقل قرار دے دیا جائے. اور یہ بھی بتا دوں میں یہ اس میڈیا کے تھرو اور اس نیشنل چینل کے تھرو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاتون کی کچھ چیزوں میں گواہی صرف خاتون کی قابل قبول ہے، مرد کی بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بھی میں بات کی، یہ بھی اسلام اور فقہ کے قوانین اور اسلامک لاز کی اور اسلامک جورسپروڈنس کی جتنی بکس ہیں اس کے اندر یہ سب چیزیں اویلیبلٹی ہے. صحیح. اب اس کی دوسرے حصے کی طرف آ جاتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، نکاح. نکاح ایک ایسا عقد ہے، ایسی گرہ ہے، a tie or knot of relation ہے، اور یہ ایک عمرانی معاہدہ بھی ہے اور عبادتی اور ریلیشن شپ کا معاہدہ بھی بنتا ہے. اس حوالے سے نکاح کو قرآن نے رشتہ رحمت کا ہے، رشتہ مودت کا ہے، رشتہ محبت کا ہے اور رشتہ تسکین کا ہے. یہ چار رشتے اس کو قرار دیے ہیں. اور اس کے بعد اس رشتے کو قرآن مجید فرقان حمید نے قلعے کے مانند قرار دیا، احسان سوات کے ساتھ. یہ قلعہ ہے جس میں خاتون اور مرد دونوں ہی اپنے آپ کو بہت سی برائیوں سے بچا کر اپنے جو ریلیشن شپ ہے جو نکاح کی صورت میں اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ مقصود ہے تاکہ آپ کی آنے والی نسل پیورٹی کے ساتھ اور ایک پوری جینون طریقہ کار سے نظر آئے. اس سے آگے آ جائے اب طلاق. انسانی معاشرے میں جہاں پر لوگ اکٹھے رہتے ہیں ممکنات میں سے ہے کہ اخلاق، معاملات،
तफावत, किसी न किसी तरह में प्रॉब्लम आ जाए, तालीमी सतह पे आ जाए, अखलाकी सतह पे आ जाए, मिजाजी सतह पे आ जाए, तो जहाँ मर्द को तलाक देने का इख्तियार दिया गया है वहाँ पर औरत को भी खुला का हक दिया गया है। ठीक है, ये औरत खुला ले सकती है, मर्द तलाक दे सकता है, ये दोनों को बहम तक, लेकिन इसका असल स्टैंडर्ड मर्द के लिए रखा, चूंकि उमूमी तौर पर मर्द का कैनवस बड़ा होता है, वो देख, इसका सुपीरियरिटी से ताल्लुक नहीं है, इसका अथॉरिटी से ताल्लुक है, उसका कैनवस बड़ा है। उमूमी हमारे खवातीन, सब खवातीन बाहर नहीं निकलती, सब खवातीन एक जैसी नहीं होती, उमूमी जो एक जिसके ऊपर एक्सेप्शंस प्रूव्स द रूल, तो ये उस बुनियाद के ऊपर, तो उस बुनियाद पे जब देखा जाए उनका कैनवस बड़ा है, इसलिए उनको सलाहियत ज्यादा मुआशरे को देखती है, ज्यादा लोगों से PR है, ज्यादा इंट्रक्शन है उस बुनियाद पर। लेकिन खातून के लिए खुला का हक भी रखा है कि वो तलाक मांग सकती है। ठीक है, ये मौजूद हैं चीजें। अब आ जाता हूँ तलाक के हवाले से कि आपने जो अपने इंट्रो के अंदर बात की, तलाक को सबसे नापसंदीदा अमल इसलिए करार दिया गया, इस्लाम जोड़ने वाला दीन है, तोड़ने वाला नहीं, दिलों को जोड़ने वाला, अखलाक को इख्तियार करने वाला, एथिक्स को साथ, अब एथिकली वे के अंदर सोसाइटी को बहुत अच्छी बॉन्डिंग देने वाला और एक बहुत अच्छी तश्कील के साथ चलने वाला, जिसमें जिस इस्लाम के अंदर हर मोमिन कलमा गो को मोमिन दूसरे को भाई कहा जाए, हर बहन दूसरे की बहन है। जब इस बुनियाद पर देखा जाता है तो आप देखें कि इस्लाम कैसी बॉन्डिंग चाहता है हमारी सोसाइटी की, कैसा उनके अंदर इत्तेहाद चाहता है, कोहेजन चाहता है, और उसके अंदर हर किस्म की इंट्रक्शन चाहता है और एक यूनिटी नजर आना चाहता है। उस बुनियाद के ऊपर मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, मुमकिनात हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि दीन फितरत है, नेचुरल रिलीजन है, उस बुनियाद के ऊपर तलाक को भी रखा है कि तलाक मुमकिन है। अब मुझे ये जानना है लामा साहब, क्या औरत के लिए अहकामात ये हैं कि वो बर्दाश्त करती चली जाए, जुल्म की इंतहा भी हो तो तलाक के अमल तक ना आए, और अगर तलाक के अमल तक आती है तो हमारी सोसाइटी हमेशा औरत को ही गलत क्यों कहती है? हाँ, अच्छा, ये वैसे तो केस टू केस वेरी करता है। आज हम जब इस एरा में बैठे हैं, आज हम सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द भी कई जगह ऐसा नजर आता है, मगर उमूमी तौर पर क्योंकि खवातीन इसका शिकार नजर आती हैं, और ये जरूरत नहीं कि सिर्फ बर्दाश्त सिर्फ खातून ने करना, औरत मर्द भी बर्दाश्त करे, दोनों अपनी, जब असल में प्रॉब्लम ये आ गई, हम मीडिया के अंदर इतना, यहाँ हम अपने ज़हनों के अंदर कुछ चीजें आइडियलिस्टिक कर जाते हैं, आइडियलिस्टिक होने की वजह से हम रियलिस्टिक और दौरे हाजिर के मुताबिक नहीं रहते, और उस जब रैशनल नहीं रहते, रियलिस्टिक नहीं रहते, असल को नहीं जान रहे होते, उस बुनियाद के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। ये तो मैंने एक वे पेश किया है, मगर खातून का इस बुनियाद पर जुल्म सहते रहना, सितम सहते रहना, मारपीट आज के दौर में सहते रहना, अच्छा ये सिर्फ मारपीट जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, टॉर्चर नहीं है, मेंटल टॉर्चर उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा, किसी की उसकी तालीम याफ्ता होने पर भी उसको तान बना देना, उसके खाना पकाते हुए नमक का ऊपर नीचे हो जाने पर भी उसको तान बना देना और उसको एक बहुत बड़ा गलत चीज करार देकर एक जुल्म का शिकार बना देना, इस्लाम इस इस्तेसाल की कभी इजाजत नहीं देता। और यहाँ सब के मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये और मॉर्निंग शो के तवस्सुल से ये बात कर रहा हूँ, और शायद ये ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए कि खातून के लिए खाना पीना पकाना, ये कपड़े धोना, इस्त्री करना, ये फराइज खवातीन में से नहीं है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ लें, या एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार समझ लें। मर्द के लिए कमाना है, बीवी के लिए नहीं। सही। और रोटी कब खिलाना भी मर्द की जिम्मेदारी है, मगर एक म्यूचुअल और अखलाकी वे है कि एक दूसरे के साथ इत्तेहाद मोहब्बत के साथ रह सके। इसलिए इस बात को, और अगर तलाक इतनी बुरी शय होती जितने को हमारे यहाँ उमूमी तौर पर कहा जाता और इसको एक बिल्कुल गैर शरी ऐसा शो किया जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर हजरत सहाबा इकराम में तलाक के क्यों नहीं? हजरत ज़ैद बिन हारिसा का नाम आया, वाहिद सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हजरत ज़ैनब के साथ तलाक का वाक़या कुरान में क्यों बयान हुआ? तो ये मुमकिनात में से है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई जगहों पर खुला भी दी है खातून के कहने पर, और तलाक भी आपने करवाई है और उसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन उसका तरीक़ाकार है। ठीक है। अब तलाक देने के लिए भी कम अज कम जिस तरह हम लोग किसी बुनियादी कामों को जानते हैं, निकाह और तलाक के बुनियादी इस्लामिक वैल्यूज और रूल्स और जो उसके लॉज हैं, उसको हर मोमिन और मुसलमान के लिए नई जनरेशन बिलखुसूस उन्हें जानना जरूरी है। जरूर। अब तलाक के आगे जो देने का भी तरीकाकार है, उस पर भी अगर ऐसा मामला हो भी जाए तो उसके लिए अगला तरीकाकार भी रखा गया है कि वो तलाक की अकसाम रखी गई हैं। तलाक देनी कैसे है ये भी नहीं आता, तलाक किस तरह दे सकते हैं। अच्छा,
طلاق کی عمومی طور پر 3 طریقے ہیں، طلاق احسن، ٹھیک ہے، طلاق حسن، طلاق بدعت۔ ٹھیک ہے، طلاق احسن یہ ہوتا ہے آپ نارمل ڈیز کے اندر 1 طلاق دیتے ہیں، دیکھیں دونوں کو وقت مل رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں سوچ رہے ہیں، دونوں اپنے اچھے وقت کو یاد کریں گے، اچھی چیزوں کو یاد کریں گے، ملنے کا کوئی تعلق پیدا ہوگا، فکر پیدا ہوگی، اور 1 طلاق کے نتیجے میں عدت کے 3 ماہ ہیں۔ 3 ماہ کے اندر اگر خاتون چاہے اور وہ مرد بھی چاہے رجوع ممکن ہے ٹھیک، بغیر نکاح کے، لیکن عدت گزر جاتی ہے، خاتون آزاد ہے ٹھیک ہے، کہ وہ کہیں اور باہر نکاح کر سکتی ہے بالفرض، مگر ایک آسانی یہ بھی ہے وہ واپس اس مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے 1 طلاق، 1 طلاق کی وجہ سے۔ ٹھیک۔ یہ اتنی آسانیاں دی گئی ہیں، یہ جو ہمارے ہاں اکٹھی 3 طلاقوں کا، اب طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہ ہے کہ ہر ماہ نارمل ڈیز میں 1 طلاق، 1 طلاق دینے سے 3 ماہ مل رہے ہیں دونوں کو سوچنے کے لیے، وقت مل رہا ہے، ٹائم مل رہا ہے، اور ٹائم اور وقت بہت بڑا مرہم بن جاتا ہے، اچھی چیزیں یاد آتی ہیں، اور سب کے چہرے بھی آ جاتے ہیں کہ اب تو مجھے سنبھال نہیں رہا، جو کہتے تھے کہ سنبھال لیں گے اب سنبھالا نہیں جا رہا، تو کوئی نہ کوئی دونوں کے لیے راستہ نکل سکتا ہے، صرف خاتون کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی۔ اچھا، اس سے آگئے 3 طلاقوں کے بعد تیسری چیز ہے طلاق بدعت، ناپسندیدہ چیز ہے، گناہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جائیں۔ اس میں ہمارے جوڈیشری سسٹم کے اندر بھی جو لوگ لکھتے ہیں وہ 3 طلاقیں اگر لکھتے ہیں تو غلط ہے، لیکن اب یہ دوبارہ رول پاکستان میں اور یوسی لیول پر بھی آیا کہ 3 طلاقیں نہیں، ایک کر کے وہ 3 ماہ میں 3 نوٹسز کے ذریعے طلاق کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، لیکن طلاق بدعت کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ باقی یہ اختلافی مسئلہ میں اس حوالے سے جس کی جو فقہ ہے، جو جورسپروڈنس ہے، وہ اس کے مطابق کر سکتا ہے۔ صحیح۔ سو مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اب خواتین جو ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ وہ اگر میزریبل لائف گزاری ہیں یا پریشان ہیں، سو ان کو ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہیں تو جو سوسائٹی سے پریشر ہے سو وہ برداشت کر کے وہ کہتی ہیں کہ جی ساری زندگی اس طرح گزارنے سے بہتر ہے آپ یہ زندگی گزار دیں، وہ سوسائٹی اس عمل کو ناپسند کرتی ہے، سوسائٹی عورت کو ہمیشہ غلط کہتی ہے، سو پھر وہ جو جینا ایک عورت کا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ پھر تنگی کی زندگی گزارنے۔ میں یہاں پر ایک بات کروں گا، یہاں پر کوئی سیکیٹرسٹ آپ کے ساتھ آتے رہتے ہیں، سیشنز بھی کرتے ہیں، ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھئے سب سے زیادہ جو جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں، انزائٹی کہتے ہیں، اس کی سب سے زیادہ شکار کون ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو، بالخصوص مرد تو ہوتے ہی ہیں، خواتین زیادہ شکار ہیں چونکہ وہ اس ڈپریشن میں ہوتی ہیں، اس پرابلم میں ہوتی ہیں۔ میں اس کی اتنی سی مثال دیتا ہوں، باہر سینٹی گریڈ مثال کے طور پر 45 ڈگری ہے، تھوڑی گرمی تو نہیں ہوتی، اور جب وہ کچن کے اندر بند ہو جاتا ہے تو 50 تک جاتا ہے، اس 50 کے ٹیمپریچر پر کھڑے ہو کر جو خاتون، جو ماں، جو بہن، جو بیٹی کھانا پکا رہی ہے، اس کو کیا رسپیکٹ کا حق حاصل نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات۔ مگر اگلی بات جو آپ کنکلوژن ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی تصور ہے کہ طلاق کے بعد خاتون جو ہے غلط ہے، ایسا ممکن نہیں۔ ایسا ہوتا تو صحابیات طلاقیں نہ لیتی اور ان کے نکاح ہوئے آگے، یہ حضور کی سیرت کا حصہ ہے۔ حضور نے خود سوائے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ کے یا تو بیوہ سے شادی کی ہے یا طلاق یافتہ سے شادی کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ یہ حضور کی سیرت کا حصہ کیوں ہے کہ طلاق یافتہ خاتون سے شادی ممکن ہے؟ اس لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ طلاق یافتہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ورنہ حضور سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح نہ فرماتے، ان سے شادی نہ فرماتے، تو اگر ہم تاجدار کائنات کی امتی ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو تصور ہے خاتون کو بس طلاق ایک تہمت بنا دی جائے اور خرابی کا باعث بنا دی جائے، یہ اسلامک ویلیوز، اسلامی ایتھکس، سیرت رسول کے منافی چیز ہے، اور خاتون خلا لے سکتی ہے۔ آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میسج یہ دینا چاہتا ہوں آج کی نوجوان نسل کو، سب سے پہلے کہ اسلامک ایتھکس اور اسلامک ویلیوز کے قریب آئے نئی سوسائٹی، نئے بچے اور ینگسٹرز۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اسلامک ویلیوز سے دور ہو گئے، اسلامی اخلاق جس میں پیشنس بھی ہے، صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، ٹالرنس بھی ہے، ہم یہ چیزوں سے دور چلے گئے ہیں۔ جب یہ چیزوں سے دور جائیں گے تو لامحالہ طور پر ہم میٹریلسٹک کا شکار ہوں گے، میٹریلزم کا، اور مادیت کے طور پر ہر ایک کو ناپیں گے، کسی کا پیسہ، کسی کا سٹیٹس، اس بنیاد پر، اور پھر اس میں انسانی قدریں، انسانی اخلاق، انسانی رویے، وہ سارے کے سارے پامال ہو جائیں گے۔ اسلام چاہتا ہے جتنا آپ اسلام کے قریب آتے جائیں گے، اسلامک لاز، ویلیوز کے قریب آتے جائیں گے، آپ کے اندر یہ جو میٹریلزم ہے اس کے بجائے آپ ایتھیکل ہوتے جائیں گے، پھر آپ شخصیت کو دیکھیں گے، اس کے کردار کو دیکھیں گے، اس کے معاملات کو دیکھیں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں تو
اس میں خیر ہے. خاتون کبھی بھی کسی طور پر کمتر نہیں ہے. خاتون اگر کمتر ہوتی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بزنس وومن تھی, حضور ان سے نکاح نہ فرماتے. اور حضرت ایک مقام پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مورال ڈاؤن تھا, صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ آپ جو ہیں قربانی کریں. وہ ڈاؤن مورال کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے. اتنے میں حضرت ام سلمہ ام المومنین, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں مشورہ دوں, عرض کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ عملاً شروع کر دیں گے, آپ کو دیکھ کے شروع ہو جائیں گے. حضور نے نہیں فرمایا تمہاری عقل تو کم ہے, آپ نے ان کے مشورے کو عمل کیا اور سب صحابہ نے ایک عمل شروع کر دیا. اسی طرح ایک جاب ایڈمنسٹریٹو وے میں بتا دیتا ہوں, جاب شرائط کے ساتھ کوئی حرج نہیں, خاتون کر سکتی ہے, کام کر سکتی ہیں, اور اب تو بات کر رہے تھے گھروں میں کر رہی ہیں, آن لائن کر رہی ہیں, تو ہر چیز جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے. یہ تو مرد کے لیے بھی ہے اور خواتون کے لیے بھی, یہ جو شرائط کے ساتھ کام کرنا. تو حضور سیدہ فاروق اعظم کے دور کے اندر ایک خاتون تھی حضرت شفا, وہ باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہیڈ تھیں, وہ مدینے کی بازار کی محتسب بھی تھیں اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی تھی. یہ بتایا ہی نہیں جاتا لوگوں کو. بالکل, میں اس میں بے شمار, میرے پر پوری لسٹ ہے خواتین صحابیات کی جو جس کام کے لیے تھیں. تو یہ پیغام ہے آج کا کہ اپنے آپ کو اسلام کے قریب کیجئے, دین کے قریب کیجئے, اور اپنے کم از کم نکاح اور طلاق کے مسائل کو سمجھیے. اور جتنا آپ ان چیزوں کو جانیں گے آپ کی زندگی یقین مانیں آسان ہی ہوتی جی ہاں نہ صرف علم میں, نالج میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی زندگی آسانی کی طرف جائے گی. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ناظرین ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. سو دین اسلام کی روشنی میں طلاق کے عمل کے حوالے سے احکامات کیا ہیں ہم نے ڈسکس کر لیا. قانونی طریقہ کار اس کا کیا ہے, قانون اس میں کتنی آسانی دیتا ہے, مشکلات کیا کیا ہیں, اور پھر کچھ وجوہات ایسی بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس معاملے میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کی جائے. پھر اگر یہ معاملات بڑھ رہے ہیں سو اس کی وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں, خلا یا پھر طلاق کا اگر ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو کیونکہ آپ کے پاس جب ایسے کیسز آتے ہیں تو آپ اس میں ریزن جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو عمومی طور پر وجوہات کیا ہیں, پھر یہ عمل کس طرح سے آسان بنایا جاتا ہے, پھر اگر خاتون کے بچے بھی ہیں تو اس کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں, یا پھر کس طرح سے اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ماہر قانون ہے جی ایڈوکیٹ آسیہ اسماعیل, انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی. آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا طلاق کے حوالے سے یا خلا کے حوالے سے کہ کیسز کس طرح سے آ رہے ہیں. کیسز تو بہت زیادہ آ رہے ہیں, کورٹ پہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو ریسنٹ اسٹڈی آئی واز اسٹڈینگ دیٹ دے سیڈ کہ لاسٹ ایئر سے. مائک آپ ذرا لگا لیجئے تاکہ آپ کی آواز آ جائے. کوئی نہیں, وہ میرے خیال سے تھوڑا سا پرابلم ہو گئی تھی تو مائک ایک جی اب آپ لگا سکتے ہیں مائک جی. ہاں انکریز ہوا ہے خلا کے ریشو میں. خلا وہ ہوتی ہے جو بائی کورٹ آرڈر فیمیل اپلائی کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور زیادہ ایشو بھی وہی ہے. تو یہ 1967 میں بائی کورٹ آرڈر لا امپلیمنٹ ہوا تھا. 1967 سے پہلے یہ خلا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس وقت سے اب اس میں بہت سا نمبر آف ریزنز ہیں. اگر ہم آج 2024 میں بیٹھ کے دیکھیں, نمبر آف ریزنز وائی پیپل آر ایکچولی اپلائنگ خلا ان رش کے. ہر دوسرا بندہ جو ہے خلا, 5 سال کی شادی ہے, 10 سال کی شادی ہے, 7 سال کی شادی ہے. آج بھی میں جس کے صبح کورٹ میں پیش ہوئی ہوں جج صاحبہ کے سامنے, 7 ایئرس کی لو میرج ہے. ریگارڈلیس آف دیئر لو اور ارینج میرج, ریشو انکریز ہو رہی ہے خلا کی. اس میں جو مجھے مین فیکٹر نظر آتا ہے وہ فائنینشیل فیکٹر ہے. فائنینشیل فیکٹر ہے اربن ایریاز میں, اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا آؤٹسکرٹس لاہور میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے. بالکل. اس کی وجہ سے کیونکہ جو وومن ہوتی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اور ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا, اور بات وہی آ جاتی ہے کہ گھر سے گئی ہو تو جنازہ ہی بیٹا واپس آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے, تو وہ وہاں پہ کلچر ڈفرینٹ ہے. اربن ایریاز میں تھوڑا سا آپ نے کہا وومن ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, جہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے نا وومن, وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے ریشو بڑھ رہی ہے.
خلا کی ایون یہی بڑھ بات رہی میں ہے. آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ریسنٹ کیس جن میں میں کونسل انگیج ہوں اس میں وومن انڈیپینڈنٹ ہے, شی از ارننگ مور دین دا مین, ٹھیک ہے, اور شی از اے مدر آف دا ون, اینڈ آفٹر 7 years ہیونگ دا لو میرج شی اپلائڈ فار دا خلا. بٹ کورٹ کا کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب ویلفیئر آف دا چائلڈ انوالو ہو جاتا ہے, کورٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ریکانسیلیشن 3 chances کورٹ دیتی ہیں فیملی ٹرائل میں کہ ریکانسیلیشن ہو جائے اگر تو کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی ایسا پرابلم ہے, کیونکہ اربن ایریاز میں لوگوں میں اویئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ وائلنس ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح والا وائلنس ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا جیسے جہاں پہ الٹریٹڈ گاؤں کے علاقوں میں ہوتا ہے. ان میں کیا فیملیز کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ہاں جی, فیملیز انوالو ہوتی ہیں کیونکہ سم ٹائم بیٹی کی مدر جو ہوتی ہیں وہ ماں آتی ہیں یا والد ہوتا ہے, بھائی آ کے ریپرزنٹیشن کرتا ہے, سم ٹائم فیمیل ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتی ہیں, جو ہے وہ اپنی جو مدر ہیں وہ آ کے اپنی بیٹی کے بہاف پہ کیس کرتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں, ہمیں خلا چاہیے, جو بھی ان کے گراؤنڈز ہوتے ہیں. اور یہ خلا کا جو ہے میٹر یہ کیس بائی کیس بیسس پہ ویری کرتا ہے. لیکن میں نے جو دیکھا ہے سٹیز میں وہ مین فیکٹر جو ہے فائنینشیل فیکٹرز ہے. ٹھیک ہے, وومن مور ارن کر رہی ہیں, پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے لیک آف ٹرسٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ٹالرنس نہیں ہے رشتوں میں اب بہت زیادہ. حالانکہ میریج انسٹیٹیوشن جو ہے یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے, ہمارے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے, لا کے پوائنٹ آف ویو سے, جب تک اور ایک فیملی سسٹم ہی ایک پروگریسو سوسائٹی کو لے کے چلتا ہے. اگر بروکن فیملیز ہوں گی اور اتنی زیادہ ہوں گی تو سوسائٹی کا جو فیبریکیٹڈ ہے وہ اس طرح سے آپ مینٹین یا سسٹین نہیں کر سکتا اور آپ پروگریسو اس میں نہیں جا سکتے. لیکن اب یہ ٹرینڈ ہی بن گیا ہے کہ کورٹ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے سم ٹائم کہ لوگوں کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات پہلے ہم گھروں میں بڑوں کو بٹھا کے حل کروا لیتے کہ اچھا چلیں بڑوں کو انوالو کر لیتے تھے, ہم اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اور جس میں ویسٹرن انفلوئنس, میڈیا کا انفلوئنس, سوشل میڈیا کا انفلوئنس دیکھ لیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو کورٹ میں دیکھیں, آئی ول سی یو ان دا کورٹ, بالکل, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو دا میٹر اینڈ دس از دا ڈیڈ اینڈ. تو ہم اپنی ایگو کو بہت زیادہ لے آتے ہیں, ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی سیکریفائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو جب آپ جب آپ وائف ہوتی ہیں مطلب تب آپ کا سٹیٹس ڈیفرنٹ ہوتا ہے, جب آپ مدر بن جاتی ہیں پھر آپ کو وہ وائف کے یا ڈاٹر کے لحاظ سے نہیں, ڈاٹر ان لا نہیں سوچنا, آپ نے ماں کی طرح بھی سوچنا ہے. بالکل, تو اس لیے دونوں پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس فیملی سسٹم, کیونکہ اگر وہ ادھر نہیں ہوگا تو کہیں اور بھی تو انہوں نے جا کے رہنا ہے. ایگزیکٹلی, جہاں آپ نے 10-15 سال گزار لیے ہیں, آپ ایک دوسرے کو ایک چانس تو دیں, بچوں کی خاطر چانس دیں تاکہ گھر جڑا رہے, بچوں کو سائیکولوجیکلی کوئی افیکٹ نہ ہو, اور سوسائٹی میں جو جس طرح بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. سو یہ اگر کوئی خاتون خلا لینا چاہ رہی ہے, قانون اس کو کس طرح سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کیا یہ عمل, کیونکہ ہم نے اکثر قانونی معاملات دیکھے مہینوں پہ, سالوں پہ, مطلب بہت سالوں پہ بھی مبنی ہوتے ہیں, تو کیا یہ بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہے؟ اس میں نا بہت سارے نمبر آف فیکٹرز ہیں. ویسے تو بیسیکلی جو فیملی ٹرائل ہوتے ہیں لا میں ہم نے ٹائم پیریڈ 6 month کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 6 month میں ہمیں جو ہے نا ٹرائل کو کنکلوڈ کرنا ہے. اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ لیں, آئے دن ہمارے یہاں اسٹرائکس ہوتی ہیں, کورٹس بند ہو جاتی ہیں, آئے دن ہمارے یہاں کیسز ایڈجرن ہو رہے ہوتے ہیں. پھر سم ٹائم کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کورٹ جو ہے ادر کونسل جو ہیں وہ ریکانسیلیشن نہیں کرنا چاہتی ہیں یا دوسرے کو سزا دینی ہے, تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر کے کیس کو لنگر آن کرنا ہے یا کرتے جانا ہے. لیکن خلا لینا کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں نا کہ اگر لڑکے والوں کی طرف سے کچھ یہ ہے کہ اچھی خاصی بھاری فیس دے کر تنگ کیا جا رہا ہو, پریشر ڈالا جا رہا ہو اور خلا کے اس عمل کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہو, پھر حق مہر کے مسائل آ جاتے ہیں, پھر یہ ایشو آ جاتے ہیں کہ جی اچھا جی سامان واپس کتنا کرنا ہے, پورا سامان نہیں دیا جا رہا, بہت سارے یہ ایشوز آ جاتے ہیں. نہیں وہ ایشوز وہ لگتے ہمیں اسی طرح جب ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن کورٹ میں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس سرٹن گراؤنڈز ہوتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دا کیس ہمارے پاس اسپیسیفک گراؤنڈز ہوتے ہیں.
ہم نے اگر تو بچے مائنر انوالو ہے تو چائلڈ کی کسٹڈی اپلائی کرنی ہوتی ہے، تنسیخ نکاح کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ڈاوری آرٹیکلز کا کوئی ہے، جہیز کا سامان دیا ہوا ہے بچی کا، تو وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن خلا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کیونکہ آپ اپنی مرضی سے لے رہی ہیں تو پھر آپ کو سرٹن اماؤنٹ جو ہے جو لا میں ڈیفائن کی گئی ہیں وہ آپ کو ڈاوری آرٹیکلز اور حق مہر کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں یہ ہے کہ کورٹ بہت لینینٹ ہے، ایز اے مدر بھی کورٹ بہت لینینٹ ہے اور فیمیل کو سپورٹ کرتی ہے، اور اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس یا کچھ بھی ہے، ہاں کورٹ چانس ضرور دیتی ہے، بڑوں کو ان کو بٹھا کے کہتی ہیں کہ آپ ریکنسیلیشن کا جو ٹرائل کا پروسیس ہے آپ دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں کی آگے چل سکتی ہے، جب کورٹ انوالو ہوتی ہے، کانسرن انوالو ہوتی ہے، دیر از اے ڈفرنٹ میٹر۔ تو کوشش ہم سب کی یہی ہوتی ہے کہ بچیوں کے گھر بچ جائیں، اور جہاں پہ کوئی چھوٹی سی غلطی ہے جس کو ہم نے بہت انا کا مسئلہ بنا لیا اس کو ختم کر دیا جائے، جہاں پہ ٹارچر انوالو نہیں ہے، ڈومیسٹک وائلنس انوالو نہیں ہے، اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی بس مسٹیکس ہیں جو کہ ہم نے اس کو ایگو انوالو ہو تو اس کو ہم ریموو کر کے بچوں کو یہ 3 ماہ والا عمل جو آپ کہہ رہی ہیں تو اس کو مکمل کتنے ٹائم میں کیا جاتا ہے؟ 6 months میں آپ نے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کو۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ٹائم بائی کرنا چاہیں کہ جی 1 week بھی دے دیں، 1 یا 2 week سے زیادہ کی آپ کو ڈیٹ اور نہیں اس میں ملتی ہے۔ کیا عدالتیں عورت کو مکمل تحفظ بھی فراہم کرتی ہیں؟ وہ جو خاتون کو لے کے ججمنٹل لوگ ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی یہی نہیں ٹھیک ہوگی، ایسا کچھ رویہ؟ وہ جو سوسائٹی کے ہمارے نیگیٹو فیکٹرز ہیں نا وہ تو قانون کے دائرے میں اب نہیں آتے۔ آپ قانون میں فیکٹس پہ بات کرتے ہیں اور جو قانون میں لکھا ہوا ہے آپ نے اسی کے حساب سے ایویڈنس پرووائڈ کرنے ہیں۔ قانون کی بات قانون کی حد تک کرنی ہے، جو یہ جسٹ میئر گاسپ ہیں وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی سٹینڈرڈ ہے۔ یہ جو سوسائٹل فیکٹر ہیں وہ نیگیٹیو ہیں، وہ نیگیٹیو رہیں گے، چاہے عورت جتنی مرضی اچھی ہو۔ یہاں پہ نیگیٹیوٹی کا اتنا ایلیمنٹ ہے کہ آپ پازیٹیو کو بھی نیگیٹیو کر دیتے ہیں۔ کچھ معاملات میں خلا کے بعد بھی ایک کیسز چلتے رہتے ہیں اور نا آپ بچوں اتنے کی حوالگی بائزڈ ہیں، اتنے بائزڈ ہیں کہ فیمیل کو تو آپ دیکھتے ہی آپ نے صرف فیمیل کو نہ سنا ہے، نہ آپ کو اس کی کوالیفیکیشن کا پتہ ہے، نہ آپ کو اس کے کریکٹر کا پتہ ہے، نہ آپ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، کیونکہ وہ فیمیل ہے، وہ جینڈر ڈفرینٹ ہے۔ آپ نے اپنی اوپینین بھی دے دی ہے، آپ نے ججمنٹ بھی دے دیا ہے، آپ نے بیان بھی جاری کر دیے ہیں، یہ ہے ایکس وائی زیڈ وٹ ایور دا ریزن اٹ از۔ لیکن یہ سوسائٹی کا ایک ٹریجڈی ہے، اس کو ہم نہیں چینج کر پا رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ سو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، کچھ کیسز ایسے خلا کے بعد بھی وہ چلتے رہتے ہیں، اس میں بچوں کے خرچے کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ دیکھیں یہ 3-4 کیسز ہیں، یہ ایک کیس نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ چائلڈ کسٹڈی اور تنسیخ نکاح، جہیز کا سامان، یہ 3 کیس ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یا تو پہلے خلا اپلائی کر لیں اور وہ کورٹ سے ڈیسائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ نہیں مجھے یہ سب چیزیں ایک ہی کورٹ سے لینی ہے اور میں آل ایٹ ونس کروں گی، پھر بھی کورٹ ایسے کرتی ہے، پہلے تنسیخ نکاح ہوتا ہے، تنسیخ نکاح کے بعد وہ جو نہیں ان کی بن پاتی ہے ریکنسیلیشن کا جو ہم چانس دیتے ہیں، مسالے جس کو کہتے ہیں کمپرومائز کریں، نہیں اگر ہو پاتا ہے تو پھر ہم کورٹ اس کو ڈائیورس خلا کی کورٹ آرڈر کرتی ہیں۔ پھر مائنر کا کیس ہم دیکھتے ہیں، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں چیزیں، لیکن وہ ایک ہی پھر کورٹ ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ 3 کیسز ہیں، چلتے اس لیے ہیں کہ یہ 3 ڈفرنٹ ایریاز ہیں۔ ٹھیک ہے، دین اور قانون جتنی مرضی اس چیز میں ہم دیکھ لیں کہ آسانی بھی دے رہا ہے، لیکن وہ جو خاتون کو لے کے ججمنٹل ہونا ہمارے ایک معاشرے کا رویہ، سوسائٹی کا ایک رویہ ہے، اس کو وقت یہ اہم ضرورت ہے کہ اس کو بھی تبدیل کیا جائے، عورت کو وہ مقام دیا جائے، وہ رسپیکٹ دی جائے جو اس کا حق بھی ہے اور جو ہمارا دین بھی کہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہم بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ ہم نے آپ کو بتانی ہے موسم کی صورتحال۔ موسم جو ہے وہ شدید گرمی سے تھوڑا سا تبدیل تو ہوا ہی ہے، لیکن کیونکہ جون اور جولائی کا مہینہ ہے تو آگے آپ کو گرمی تو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن یہ 1-2 دن کے حوالے سے پریڈکشن کیا ہے، ویکینڈ کیسا ہوگا، دیکھیں گے ٹوڈیز ویدر میں۔ اچھا جی، پریڈکشن تو یہ ہے کہ بارش کے امکانات ہیں۔ سو بارش کتنی ہوگی اور موسم میں کیا واضح تبدیلی آئے گی، یہ پری مانسون کا اسپیل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ فاطمہ سے جان لیتے ہیں، اوور ٹو یو۔ بالکل ہے نا، شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ روز کی بارش کے بعد موسم کے تیور بدل گئے ہیں۔ صبح بادلوں کا راج رہا اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے، کیونکہ گرمی کا زور جو ہے وہ خاصے حد تک ٹوٹ گیا ہے۔
इस वक्त अगर हम बात करें तो तेज और ठंडी हवाओं का राज भी शहर लाहौर में हो रहा है, जिससे गर्मी जो है वो महसूस नहीं की जा रही और शहरी जो है उन्होंने सुख का सांस लिया है, क्योंकि कई तवील अरसे के इंतजार के बाद और शिद्दत की गर्मी पड़ने के बाद जब मौसम ऐसा होता है तो शहरी जो है वो खिल उठते हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है। हवा में नमी का तनासुब 63% है और हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जो नवीद सुनाई गई है वो आपको बताते चलते हैं। तो नवीद ये है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर लाहौर में एक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे शहर लाहौर का मौसम जो है वो मजीद खुशगवार होगा। दूसरी जानिब जहां बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, वहां पे फिजाई आलूदगी के बादल भी खासे हद तक छट गए। लाहौर इस वक्त दुनिया में 24वें नंबर पर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 72 तक रिकॉर्ड की जा रही है और होने वाली बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम जहां पे मजीद सुहाना होगा, वहां पे फिजाई आलूदगी में भी नुमाया कमी मजीद आएगी और लाहौर का एयर क्वालिटी जो है वो मजीद साफ होगा। थैंक यू सो मच। सो लाहौरियों के लिए 2 दिन के लिए तो नवीद ये है कि मौसम खुशगवार रहेगा और बारिश के इम्कानात भी हैं। अभी बाहर मौसम में कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं है, लेकिन वो जो शदीद वाली गर्मी थी उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है, जिसको लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। सो आप अपना वीकेंड सैटरडे संडे अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मौसम में तब्दीली का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब कुछ मौसम बेहतर हो। बहुत सारे प्लान्स लोगों के थे जो कि मौसम की वजह से डिले भी हो रहे थे। तो आप लोगों को गुड लक भी कहना चाहेंगे। आपने हमें अपनी सजेशन ज़रूर देनी है, फीडबैक ज़रूर देना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने शो को भी जो है वो मैनेज करें। और अगर आपकी बर्थडे है कल, हम तक अपने पिक्चर्स और अपने नाम के साथ अपने पिक्चर्स भिजवा दें, सो आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और प्रोग्राम में आपको भी विश किया जाएगा। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।